أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم وفقني لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह कैसे हैं आप सब सबको आवाज आ रही है मेरी अस्सलामु अलैकुम आप सबको आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह चलिए अब लोग जब लिखते हैं ना तो जरा लगता है कि क्लास में कोई है अदरवाइज लगता है कि जैसे बस मैं अकेली बैठी हूँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं आप सब रमजान कैसा आपका गुजर रहा है अब देखें हमारा आज जो है वो एक अशरा मुकम्मल हो रहा है सुभान अल्लाह कितनी जल्दी वक्त गुजरता है ना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में रमजान के बारे में क्या फरमाते हैं अय्यामम क्या है मादूदात सुभान अल्लाह गिने चुने नंबर्ड डेज सुभान अल्लाह तो इन जो गिने चुने नंबर्स है ना इनको बड़ी एहतियात से गुजारना है और इसमें कोशिश करनी है कि ऐसे काम करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा अजर मिल सके जिससे हमारी बख्शिश हो सके तो एक तरह से हमें स्मार्टली एक्ट करना है इस महीने में बस ऐसी नहीं रूटीन को गुजारना बल्कि ऐसी काम करने हैं जिनको यानी कि जो करने इतने मुश्किल ना हो लेकिन उनका अजर बहुत ज्यादा हो जैसे फॉर एग्जांपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जैसे जो ईशा की नमाज जो है वो इमाम के साथ अदा करता है यानी जितनी वो पढ़ता है वो आप उसके साथ पढ़ते हैं तो गोया उसने आधी रात क़ियाम किया राइट और जो फजर की भी साथ ऐड कर लेता है यानी इमाम के पीछे पढ़ता है तो फिर उसको गोया उसने सारी रात क़ियाम किया तो आप देखें हम क्या सारी रात क़ियाम कर सकते हैं सुभान अल्लाह हमारी तो आंखें ही बंद होना शुरू हो जाती हैं या चले आधी रात ले लेते हैं तो आधी रात भी हमारे लिए बाद औक़ात मुश्किल होता है ना तो ऐसे काम करें जिसको यानी कि जो कम वक्त में ज्यादा अजर का बाइस हो सुभान अल्लाह तो स्मार्टली एक्ट करना है और फिर क्वांटिटी पे नजर नहीं रखनी बल्कि किस चीज पे नजर रखनी चाहिए हमें क्वांटिटी पे नजर रखनी चाहिए या किस चीज पे नजर रखनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को कौन से अमाल बहुत पसंद है जो बेशक थोड़े हों लेकिन मुसलसल हो तो बिल्कुल क्वालिटी पे हमें नजर रखनी है और फिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनको काम करना है जैसे फॉर एग्जांपल आप ना पढ़ें आप 10 नफिल नहीं पढ़ सकते 12 नहीं पढ़ सकते आप 2 पढ़ते हैं लेकिन आप अगर 2 रेगुलरली पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह उनका ज्यादा आपको सवाब मिलेगा ज्यादा फायदा आपको इंशाल्लाह पहुंचेगा क्योंकि आप वो मुस्तकिल करते जाएंगे तो इवेंचुअली आप उस नंबर से ज्यादा आगे निकल जाएंगे सुभान अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको ऐसे तरीके सिखाए जो जो जिसे हम ज्यादा से ज्यादा अजर का समेट सकें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब आ सकें आमीन चलिए जी आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले मुझे बताएं ये जो अभी तक हम स्टोरी पढ़ रहे थे इसमें हमारा यूजुअली ऐसा होता है ना कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें एक हीरो होता है और एक विलन होता है तो हमारी स्टोरी में हीरो कौन है इसके बारे में हम पढ़े आदम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह और विलन कौन है शैतान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अब आप मुझे बताएं कि किसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है हीरो के बारे में या विलन के बारे में शैतान बहुत बिल्कुल दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है लेकिन एक अगर एंगल से देखा जाए तो जो विलन होता है ना उसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्यों क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि जो विलन है वो काम कैसे कर रहा है वो कौन सी स्ट्रेटजीज अपना रहा है जिससे वो हमें नुकसान दे सकता है या हमें शिकस्त दे सकता है तब तक जो है वो हम उससे बच नहीं सकते ना तो आप देखें उसकी स्ट्रेटजीज को जानना और उसके मुताबिक अपने अमल को ढालना बहुत जरूरी है सुभान अल्लाह तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके साथ ना कुछ बातें शेयर करती हूँ
کہ شیطان کس طرح سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. لائک اس کے بہت ساری چیزیں جس سے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، لیکن کچھ آپ کے لیے اس میں آج میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں. ایک کتاب ہے منہاج القاصدین، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے امام عبد الرحمن ابن جوزی کی، ٹھیک ہے. اس میں نا وہ مختلف طریقے بتاتی ہیں یا مختلف چیزیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ انسان کو تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ لکھتے ہیں کہ شیطان کے اندر آنے کی راہیں اور دروازے بندے کی صفات ہیں، یعنی کہ وہ بندوں کی صفات کے ذریعے جو ہے وہ اس پر حاوی ہوتا ہے. یعنی کہ پہلے تو وہ یہ بولتے ہیں کہ جو دل ہے نا اس کی مثال کلے کی سی ہے، سبحان اللہ. تو اس کے مختلف دروازے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اندر آتا ہے، اور وہ دروازے کیا ہیں اور راہیں کیا ہیں؟ بندے کی صفات، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلی جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسد اور حرص، کہ یہ سب سے بڑا دروازہ ہے. کیوں؟ اب دیکھیں وہ خود بھی کس چیز میں مبتلا ہوا تھا؟ حسد میں نا. تو وہی چیز وہ انسان کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، وہ اب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان بڑے دروازوں میں سے حسد اور حرص ہیں. جب بندہ کسی چیز کی حرص کرتا ہے تو وہ اسے اندھا بہرا کر دیتی ہے اور اس کی بصیرت کے نور کو ڈھانپ لیتی ہے، جس سے وہ شیطانی راستوں کو پہچانتا ہے. اسی طرح جب انسان حاسد ہوگا تو اس وقت شیطان کو مداخلت کا موقع ملے گا. حریص کی نگاہ میں ہر وہ چیز اچھی ہوگی جو اس کی خواہش تک اس کو پہنچائے، اگرچہ وہ خواہش بری اور فحش ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، کتنی خطرناک بات ہے نا کہ انسان کو جب وہ اس میں مبتلا کر دیتا ہے تو پھر انسان ایک طرح سے اندھا ہو جاتا ہے. اور حسد کا ایک اور بڑا نقصان ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. کسی کو یاد ہے کہ حسد کیا کرتی ہے؟ کس چیز کو کھا جاتی ہے؟ وہ نیکیوں کو، بالکل. اور آپ سبحان اللہ دیکھیں رسول اللہ نے اس کی اگزامپل کتنی خوبصورت دی کہ وہ نیکیوں کو بھی کس طرح سے کھاتی ہے، جیسے آگ کس کو کھاتی ہے؟ لکڑی کو. اور آپ دیکھیں یہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کو، آپ بلکہ کہا خشک لکڑی کو. آپ دیکھیں اگر آپ درخت سے لکڑی توڑتے ہیں نا تو اس میں ایک ویٹنس ہوتی ہے، آپ اس کو جلائیں تو وہ ٹائم لے گی، لیکن وہی اگر آپ کوئی خشک لکڑی لے لیں، کوئی ٹہنی لے لیں، تو آپ دیکھیں آگ کتنی جلدی اس کو پکڑتی ہے. سبحان اللہ. تو حسد بھی اسی طرح ہماری جو نیکیاں ہیں نا اس کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر دوسرا وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ غضب، شہوت اور تندی اور تیزی. سبحان اللہ. غضب عقل کی تباہی ہے، اور جب عقل کا لشکر کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر وہ انسان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس کہتا ہے جب کسی بندے میں سختی ہو تو ہم اس کو اس طرح لڑھکاتے ہیں جیسے بچہ گیند ہو. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں غصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی ایک ایگزامپل ہم آج بھی دیکھیں گے. آج جو ہماری سٹوری ہے استاذہ نے جیسا مینشن کیا تھا حابیل اور قابیل کے بارے میں، اس میں بھی ہم دیکھیں گے غضب جو ہے، غصہ کتنا بڑا انسان کا نقصان کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ مکان، کپڑوں اور سامان کی خوبصورتی کی محبت. شیطان ہمیشہ انسان کو مکان کی تعمیر اور اس کی چھتوں اور دیواروں کی زیب و زینت اور کپڑوں اور سامان کی خوبصورتی کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور کم عقل انسان ساری زندگی انہی چیزوں میں برباد کر دیتا ہے. آئی تھنک اس پوائنٹ کو نا ہم عورتوں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. سبحان اللہ. ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نا گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کا، گھنٹوں مارکیٹ میں پھرتے رہیں گے ڈیکوریشن پیسز لینے کے لیے. پھر ہر چیز میچنگ ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ڈیکوریشن پیسز بھی، کوشنز بھی، اور شیٹس بھی، اور جو ایکسٹرا ڈیکور کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں گھنٹوں. اب ایک کلر اسکیم ہے بس اسی طرح کی ہمیں جو ہے وہ ڈھونڈتے رہنا ہے، چاہے ہمارے اندر ہمارا اس میں گھنٹوں وقت برباد ہو جائے. سبحان اللہ. ہم اس چیز کا نہیں سوچتے، اور خالی وقت نہیں، ہمارا پیسہ کتنا وقت برباد ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کپڑوں کی
ایک پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک کپڑے کی لیس میچ کرنی ہوتی تھی نا، تو پھر ہم بازاروں میں پھرتے رہتے تھے اس ایک لیس کو میچ کرنے کے لیے. ایسا تھا کہ نہیں دوپٹہ میچ ہو رہا ہے، کلر میچ نہیں ہو رہا، تو اب اس دکان پہ تو اب اس دکان پہ. اور اب کیا ہوتا ہے، اب آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ آ گیا، تو اب ایک برانڈ کا ویب سائٹ کھول لیتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری. تو کتنا کتنا وقت جو ہے وہ ہم انہی چیزوں میں لگا دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم؟ پھر اس کے بعد کیا کون سا دروازہ ہے کہ سیر ہو کر کھانا، خوب کھائی جانا سبحان اللہ. اور آئی تھنک رمضان میں تو ہم اس کو بہت ہی زیادہ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ نہ پھر ہم سے کھڑا ہوا جاتا ہے اس کے لیے قیام کے لیے، نہ ہم سے کوئی اور ایکٹیویٹی کی جاتی ہے. کچن سمیٹنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ، کیونکہ کھائی جاتی ہیں. اور ادر دین رمضان میں تو چلو روزہ رکھا ہے تو دن میں ہماری بچت ہو جاتی ہے. رمضان کے علاوہ ہم آتے جاتے کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ؟ کھلا ہی جاتا ہے بس. ہر وقت ہمارا فوکس جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو کس چیز پہ ہے، ہمارا وقت زیادہ تر کس چیز پہ گزرتا ہے؟ کھانے کی پلاننگ میں سبحان اللہ. پھر اس کھانے کی پلاننگ میں ہم بازاروں میں گھنٹوں پھرتے ہیں چیزوں کو، ایک دکان سے ایک چیز لی، پھر دوسرے سے لی، پھر تیسرے سے. تو سارا ٹائم ہمارا اسی چیز میں، اور ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو شیطان ہے یہ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے سبحان اللہ. تو زندگیوں میں ہمیں سادگی لانے کی بھی بہت ضرورت ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ دروازہ ہے، کیا ہے؟ لوگوں کی چیزوں کی طمع. جو آدمی کسی چیز کی طمع یعنی لالچ رکھے گا، وہ اس کی ایسی تعریف کرے گا جو اس میں نہیں ہوگی، اور اس سے مداہنت یعنی منافقانہ نرمی کرے گا، اور اسے بھلائی کا حکم نہ دے گا اور برائی سے نہ روکے گا، یعنی کہ روک ہی نہیں سکے گا سبحان اللہ. تو جب ہمیں کسی کی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو ہم پھر اس کے ساتھ ایکسٹرا لینینٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے برائی پہ بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں. اور جو لوگ ہمیں بھی پسند نہیں ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی اچھائیوں پہ بھی پردے ڈالتے ہیں سبحان اللہ، اور برائیوں کو ابھارتے ہیں سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اگلا دروازہ کیا ہے جس سے شیطان آتا ہے؟ جلد بازی اور تحقیق نہ کرنا سبحان اللہ. کیا ابھی ہم نے پچھلے دنوں بھی استاذہ نے ہمیں یہی کیا تھا نا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آگے سے آگے میسیجز فارورڈ کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ اتنی ایک تو جلد بازی ہر کام میں کہ اگر کوئی چیز ہم تک پہنچی ہے تو اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنی، فٹافٹ آگے پہنچا دینی ہے. واٹس ایپ جو ہے وہ آج کل بہترین یہ چیز کرنے میں اول نمبر پہ آئی گیس. ایک طرف سے ملتا ہے، اس کے بعد سارے کانٹیکٹس میں ہم آگے آگے پہنچا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں. کسی چیز کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور ہم بس چونکہ لوگ ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے تو بس اس کو ہم جیسے کہتے ہیں نا اسی سائیکل میں ہم بھی پھنس جاتے ہیں سبحان اللہ. پھر اس کے بعد مال کی محبت. جب یہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے یعنی کہ مال کی محبت، تو دل کو بگاڑ دیتی ہے، اسے ہر طرح سے مال جمع کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اسے بخیل بنا دیتی ہے اور تنگ دستی سے ڈراتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو لازمی حقوق سے بھی روک دیتی ہے. یعنی کہ آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں مستحق لوگ موجود ہیں، لیکن آپ کے دل میں اتنی محبت بڑھ گئی ہے کہ آپ ان پہ خرچ ہی نہیں کر رہے، یا آپ ان کو دے ہی نہیں رہے. آپ اپنی گھر کے چیزوں پہ اور اپنی ذات پہ تو بہت لگا رہے ہیں، لیکن جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ہی نہیں دے رہے سبحان اللہ. پھر عوام کو مذہبی تعصب پر ابھارنا اور دین کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرنا، یعنی کہ اختلافی باتوں میں پڑے رہتے ہیں سبحان اللہ. اور جو عمل کا پہلو ہے وہ سب سے جو ہے نا وہ غائب ہے سبحان اللہ. پھر عوام کو اللہ تعالیٰ کے اور اس کی صفات کے متعلق سوچنے اور ایسے امور پر غور کرنے پر آمادہ کرنا بھی ہے جہاں تک ان کی عقلیں نہ پہنچ سکیں. جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کی بات کرتے ہیں، تو اب لوگ اسی چیز پہ بحث کرتے رہے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، کتنا ہے، کیا ہے. جتنا رسول اللہ نے اس کے بارے میں بتا دیا اتنا ہم نے لینا ہے، لیکن جس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا اور نہ اس کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن شیطان نہ ہمیں اس طرح کی غیر ضروری چیزوں میں پھنسا دیتا ہے، اور جو کرنے کے کام ہوتے ہیں ان سے ہم غافل ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ ہے وہ دروازہ، وہ کیا ہے کہ مسلمانوں پر بدگمانی. یعنی کہ جو مسلمان سے بدگمان ہوگا وہ اس کو حقیر سمجھے گا، اس کے متعلق زبانیں تان دراز کرے گا یعنی تانا زنی کرے گا، اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے گا. بدگمانی گمان کرنے والے کی خباثت سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ مومن کا عذر قبول کرتا ہے اور منافق اس کے عیبوں کو کریدتا ہے.
تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان سے بچنا ہے. یہ وہ دروازے ہیں جن سے شیطان اندر داخل ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم سب ان میں سے ایک نہیں، دو نہیں، تین، کہیں نہ کہیں ہم ضرور پھنسے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہم اتنے بعض اوقات یعنی کہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور مجھے ان کے اوپر بند باندھنا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ہم ان دروازوں کو بند رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ ہے آپ کے پاس؟ کیسے دروازے بند رہ سکتے ہیں؟ جتنا زیادہ ہمارا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہوگا، جتنا زیادہ فوکس، بالکل سے سکنی ذکر کے ساتھ جتنا زیادہ فوکس ہمارا عمل کے اوپر ہوگا، انشاءاللہ اتنا ہی یہ دروازے جو ہیں وہ بند رہیں گے. دروازہ کھٹکھٹائے گا تو آ کے ضرور شیطان، لیکن اگر ہم اپنے عمل میں مضبوط ہوں گے نا اور دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ استقامت مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر شیطان یہ دروازے نہیں کھول سکے گا، یہ بند رہیں گے. کیونکہ قرآن و سنت پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو وہ سارے وہ کام ہیں جو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم کریں. یعنی کہ مسلمانوں پہ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی، ہمیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اس سے اپوزٹ کرواتا ہے. ہمیں قرآن و سنت کیا بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے مستحق لوگوں پر، سب سے پہلے گھر والوں پہ خرچ کروانا ہے. لیکن شیطان ہمیں اپنی ذات میں مگن کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو عاجز بنانا ہے، تکبر نہیں کرنا. تو جب ہم تکبر نہیں کریں گے، عاجز بننے کی کوشش کریں گے، دعائیں کریں گے، تو خود بخود یہ دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ استقامت دے اور ہمارا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کے رکھے. آمین انشاءاللہ. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیا قصہ. ٹھیک ہے، حابیل اور قابیل کے بارے میں بہت سارے اچھے اچھے نوٹس بنائیں انشاءاللہ، اور آخر میں پھر ہم کوئز کریں گے اس کے بارے میں اور کچھ عملی پہلو کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، سب ریڈی ہیں؟ چلیے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. ہم نفل نمازوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ حدیث آپ کو سنائی گئی تھی کہ جو شخص فرائض ادا کرتا ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور جو نوافل ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر سنت کا اتباع کرے تو اس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنی عبادات پر توجہ دینی چاہیے، اور اس میں رمضان کا مہینہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس میں بہت برکت ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو صرف فرض پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ سنتیں بھی ادا کریں. اور جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ جنت میں تو گھر بن ہی گیا ہے تو بس اب دوبارہ کیا کرنا ہے، ایک دن کے لیے کافی تھا. بات یہ ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے اذن سے. تو اس میں جتنے بھی زیادہ گھر ہوں گے، اگر ایک دن کی سنتوں سے ایک محل تیار ہو رہا ہے تو ہر روز ایک نیا، ہر روز ایک نیا، ہر روز ایک نیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت میں بور نہیں ہو جائیں گے. نہیں، بور نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر روز
ایک نیا سر و سامان ہوگا، ہر روز ایک نیا گھر، ایک نئی چیز، تو انسان کا دل اکتائے گا ہی نہیں اور وہاں سے کہیں اور جانے کو دل چاہے گا ہی نہیں. لیکن اس کی تیاری ہمیں وہاں نہیں یہاں کرنی ہے. تو اگر آپ کسی دن 12 پوری نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ریوارڈ کھو دیا. جس کی کمی کل پوری نہیں ہو سکے گی وہ آج ہی کرنا ہے، جو آج کا کام ہے وہ آج ہی کرنا ہے. تو کل میں نے فجر کی سنتوں کے بارے میں بتایا تھا، آج میں ظہر کی 6 سنتوں کے بارے میں بتاؤں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ سنتیں زوال کے بعد پڑھی جاتی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں. یعنی اگر آپ سے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے اور آپ اس وقت نوافل نہیں پڑھ سکتے اور آپ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس کے برابر ہو جاتی ہیں. اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چاشت کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی. چاشت کب ہوتی ہے؟ جب سورج خوب اونچا ہو جاتا ہے اور زمین گرم ہو جاتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اونٹوں کے بچوں کے تلوے جلنے لگتے ہیں زمین کی گرمی سے، تو وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. تو جس نے نماز چاشت کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت، یعنی چاشت زوال سے پہلے ہے، سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد تقریباً سے لے کے سورج ڈھلنے یعنی زوال سے 15 منٹ پہلے تک جتنے بھی نوافل پڑھیں گے وہ دن کے نوافل کہلاتے ہیں. جیسے قیام اللیل ہے، کچھ رات کے نوافل ہوتے ہیں، کچھ دن کے نوافل. تو اس میں اگر اول وقت میں آپ پڑھ لیں تو اشراق بن جائیں گے یعنی شروق کے قریب، اور اگر اس کے بعد آپ لیٹر آن پڑھتے ہیں تو وہ چاشت بن جائے گی. اور ان کا آخری ٹائم زوال سے 15 منٹ پہلے تک ہے، یعنی سورج کی زوال سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے نہیں، زوال سے پہلے. اور زوال کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت 4 رکعت سنت ہوتی ہے، پھر چاشت کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. فرمایا جس نے چاشت کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. اسی طرح ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 سنتیں تو مؤکدہ ہیں جنہیں چھوڑا نہیں جاتا تھا کبھی، لیکن اگر 2 کوئی اور بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. جیسے بعض لوگ 12 رکعت نماز ظہر پڑھتے ہیں، 2 سنت 2 نفل کر کے، یعنی فرض کے بعد 4 رکعت پہلے پڑھتے ہیں اور 4 بعد میں پڑھتے ہیں. تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا، یعنی اسے آگ نہیں چھوئے گی. کتنی فضیلت ہے ان 4 رکعتوں کی. تو اگر آپ کا وقت اجازت دے، اور آپ تو ماشاءاللہ سبھی جوان ہیں اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے، صرف یہ ارادے کی بات ہے کہ آپ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اور جب آپ نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسان بھی کر لے گا. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کے لیے اتنے کافی ہے. قصص القرآن کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ آج ایک نیا قصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں ہے، حابیل اور قابیل کے بارے میں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الاول قبل کل شیء، الآخر بعد کل شیء، الظاہر فوق کل شیء، الباطن دون کل شیء. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ، الآخر بلا آخر یکون بعدہ،
الحمد للہ الذی ابتدع الخلق بقدرته ابتداء وجعلهم في قبضته احیاء وامواتا وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما ورزقا مقسوما. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز سے اول ہے، جو ہر چیز کے بعد سب سے آخر ہے، جو ہر چیز سے اوپر ظاہر ہے، جو ہر چیز کے قریب باطن ہے. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو سب سے اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہ تھا، جو سب سے آخر ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو ایک نرالے اور انوکھے طریقے پر پیدا کیا اور ان کی زندہ حالت میں، ان کی مردہ حالت میں ان کو اپنے قبضے میں کیا. یعنی انسان چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور ان میں سے ہر ایک روح کے لیے اس کی ایک معلوم غذا بنائی اور اس کا تقسیم کیا ہوا رزق دیا. یہ ہے ہمارا اللہ جو تعریف کے لائق ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. آج ہم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں جو حقیقی بیٹے تھے، قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کریں گے. ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے پر زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا اور اس کی قربانی کو قبول کیا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی. اور دوسرے بھائی سے قربانی قبول نہیں کی کیونکہ وہ متقی نہیں تھا، اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہوا. یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی تھی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت تو نہیں ملتی. البتہ کچھ واقعات مشہور ہیں جو تورات وغیرہ سے لیے گئے ہیں کہ ابتدا میں آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے. یعنی ایک پیٹ میں دو بچے ہوتے تھے اور ایک اس میں سے لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی تھی. دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ مشروع ٹھہرایا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادی اپنی بیٹیوں سے ہی کریں. لیکن وہ ہوتا کیسے تھا کہ آدم علیہ السلام ایک ولادت میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسری ولادت میں پیدا ہونے والے لڑکے سے کرتے تھے. یعنی جو بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسرے دفعہ جو دو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں سے جو لڑکا ہوتا تھا وہ پہلے حمل سے جو لڑکی ہوتی تھی اس سے نکاح کرتا تھا، اور اسی طرح وائس ورثہ. اب ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی. تو اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، یعنی اسی کی اجازت تھی. لیکن قابیل چاہتا یہ تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو کہ خوبصورت تھی اس سے نکاح کر لے. آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. بالآخر آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا. تو جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو نظر کی قربانی ہوتی تھی اس کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ نظر اور قربانی کی جو چیز ہوتی تھی وہ کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے. اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں جلاتی تھی. تو اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا. دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا. لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آ گیا. قابیل اپنی توہین کسی طرح برداشت نہ کر سکا
تو اس نے ظلم اور تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان سے ہی مار ڈالا، قتل کر دیا۔ جب قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو مار ڈالا تو اسے یہ سمجھنا آئی کہ وہ لاش کا کیا کرے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار مار کے ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا، یعنی جو قاتل تھا، یہاں تک کہ اس میں اتنا گڑھا بن گیا جس میں مردہ کوے کی لاش کو چھپایا جا سکتا تھا۔ تو کوے نے مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ کو تو اس کوے جتنی بھی عقل نہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا۔ مجھے تو مارنے کے بعد اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس مردہ جسم کو کیا کروں، کیونکہ اس سے پہلے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ خیر، اس نے بھی اسی طرح زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ جب دبا چکا تو اب اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے ایک بہت بری حرکت کی ہے۔ اسی واقعے کے بارے میں کچھ اور روایات میں کچھ یوں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک کھیتی باڑی کرتا تھا جو کہ قابیل تھا، اور دوسرا جو حابیل تھا اس نے بکریاں پال رکھی تھی۔ انہیں جب یہ حکم ملا کہ وہ اپنی قربانی پیش کریں تو حابیل نے اپنی خوش دلی سے اور اللہ کے حکم پر مکمل راضی ہو کر اپنی بکریوں میں سے سب سے افضل اور موٹی اور سب سے اچھی بکری قربان کی، اور قابیل نے اپنی کھیتی میں سے بدترین حصہ قربان کیا اور خوش دلی سے بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی، تو قابیل نے اپنے بھائی کو حسد اور بغض کی بنا پر قتل کر دیا۔ پیچھے ہم آدم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اور حوا سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مستقر یعنی قرار گاہ اور ایک وقت تک ٹھہرنا ہوگا، لیکن جب تک انسان دنیا میں باقی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر اس دشمنی کا عملی مظاہرہ ہم قرآن مجید کے اس واقعے میں دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ آیات ہے سورۃ المائدہ کی 27 سے 32 تک۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں؟ تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ وَاتْلُ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تلا یتلو تلاوتن سے، مطلب ہے اقرأ علیہم یا علی الناس یا علی السامعین، پڑھ کر سنائیے ان پر جو آپ کے مخاطب ہیں، یا لوگوں پر یا سننے والوں پر، یعنی قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، لہذا یہ قصہ بھی سبھی کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلوب تھا کہ وہ سارا ہی قرآن پڑھ کر سنائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ العنکبوت میں آتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرو جو کتاب میں آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی کتاب میں جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ لیکن یہاں مزید اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ یہ قصہ اب تلاوت کیجیے، یہ قصہ پڑھ کر سنائیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ انہیں پڑھ کر سنائیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سیلف ریڈنگ، خود پڑھنا اور طرح سے انسان کو فائدہ دیتا ہے، لیکن قرآن کو سننا اور قرآن کو پڑھ کر سنانا یہ ایک اہم کام ہے۔ یعنی قرآن مجید ایسی کتاب نہیں جس کو ہم دل ہی دل میں بس ایسے منہ بند کر کے صرف آنکھوں سے پڑھ لیں، کیونکہ کچھ لوگ رمضان میں کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں، تو مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کیسے اتنا وقت آیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بس وہ انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، منہ سے کچھ ادا نہیں کرتے، کچھ تو ایسا کرتے ہیں، اور کچھ بس منہ کے اندر ہی پڑھتے رہتے ہیں، تھوڑی سی بھی آواز اونچی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے کوئی سو رہا ہے یا گھر میں کوئی اور کام ہو رہا ہے اور آپ کو اونچی آواز نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے سے ثواب ملتا ہے منہ سے ادا کرنے سے، کیونکہ اس کا ہر حرف اہم ہے اور اس کا حق اس کو دینا چاہیے۔ یعنی یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم حروف کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں، اگر اپنے لیے بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن جو قرآن کے معلم ہیں، داعی ہیں، قرآن جانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس وحی الہی کو دوسروں کو پڑھ کر سنائیں، یعنی تلاوت کر کے سنائیں، اس کا ترجمہ سنائیں، اس کا مطلب بتائیں، کیونکہ اس تدبر سے، اس غور و فکر سے بات اور طرح سمجھ میں آتی
اور طرح دل پہ اثر کرتی ہے. آپ خود قرآن پڑھتے ہیں اور طرح سمجھ آتا ہے. کسی اچھے سے قاری کی قرات میں سنتے ہیں, دل پہ کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے. ترجمہ ساتھ دیکھتے اگر آتا ہو, سمجھ کے سنتے پڑھتے ہیں تو اور ہی طرح اثر ہوتا ہے. جب آپ کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور ہی طرح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور قرآن آیا کس لیے ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا آپ پر, یہ کس لیے ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ بڑی برکت والی ہے. اور اس کی برکتیں تب آتی ہیں سامنے, لیدبروا آیاتہ, تاکہ وہ اس کی آیات میں تدبر کریں. تدبر کا لفظ دبر سے ہے. دبر کہتے ہیں کسی چیز کے سب سے نچلے حصے کو, نیچے ڈیپ ڈاؤن جانا, ڈیپتھ تک پہنچنا, آخر تک جانا, گہرائی تک جانا. یعنی ایسا غور و فکر جو انسان کو گہرائی تک لے جائے اور صرف ظاہری معنی نہیں دیکھے, بلکہ اس کے اندر جو گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں, جو اس کا پس منظر ہے, جو اس کا کانٹیکسٹ ہے, اس کی روشنی میں بھی اس کو سمجھے, اور حالات حاضرہ کی روشنی میں بھی انسان اس کو سمجھے اور اس سے رہنمائی لے, ہدایت لے. کیونکہ یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, آپ انہیں پڑھ کر سنائیے. کیا؟ نبا, ایک نبا ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی, دونوں کا ترجمہ خبر کر دیا جاتا ہے. نبا کسی اہم معاملے کی خبر ہوتی ہے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ, کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم, اس بڑی خبر کے بارے میں. بریکنگ نیوز, بڑی خبر, اہم خبر. کون سی؟ قیامت کی. وہاں تو یہ مراد ہے. اور یہاں بھی یہ جو واقعہ ہے, یہ جو قصہ ہے, یہ بڑا اہم قصہ ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. اور خبر جو ہوتی ہے وہ اہم بات کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر اہم کی بھی ہو سکتی ہے, دونوں طرح ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات اہم خبریں بھی ہوتی ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ سبھی اہم ہو, غیر اہم بھی ہو سکتی. لیکن نبا جو ہے وہ اہم خبر ہی کے لیے آتا ہے. ابنئی تسنیہ کا صیغہ ہے, ابنئی آدم, ابنین تھا تو ابنئی آدم مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا. آدم کے دو بیٹوں کا قصہ مراد ہے, ان کے دو صلبی یا حقیقی بیٹے, جیسا کہ قرآن کریم سے اس کا سیاق ظاہر ہو رہا ہے. ان دونوں بیٹوں کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا, لیکن دیگر کتابوں میں حابیل اور قابیل مشہور ہے. قرآن و حدیث دونوں میں یہ نام نہیں ملتا, لیکن بعض روایات میں آتا ہے. اور پھر فرمایا بالحق, حق کے ساتھ, یعنی آپ قصہ سنائیں اور بالکل سچا سچا حقیقی اصلی واقعی جو ہوا وہی. عام طور پر جب واقعات سنائے جاتے ہیں, قصے سنائے جاتے ہیں, کہانیاں سنائی جاتی ہیں, تو ان کو خوبصورت بنانے کے لیے, دلچسپ بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایگزیجریشن, اس میں جھوٹ سچ ملا دیا جاتا ہے. کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں, پھر ان کے اوپر ملمہ سازی کر لی جاتی ہے. یہ جو ناولز ہوتے ہیں, ان کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوتی ہے, لیکن اکثر کیا ہے, من گھڑت باتیں ہوتی ہیں. جو تخیل ہوتا ہے آتھر کا, وہ اس سے لکھی جاتی ہیں, ان سے بھی لوگ سبق لے لیتے ہیں. لیکن قرآن میں کوئی قصہ برائے قصہ نہیں آیا, بلکہ کسی مقصد کے تحت آیا ہے اور سچا قصہ آیا ہے. اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں, کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی ایگزیجریشن نہیں. تو یہاں پر ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کوئی اہم خبر کسی کو بتائیں تو پھر اس کو بالکل حق کے ساتھ بتائیں, سچ سچ بتائیں. اور اسی طرح تاریخی واقعات, تاریخی روایات, ان کی نقل میں بھی ایک اہم اصول دے دیا گیا ہے کہ احتیاط لازم ہے, کہ بات میں کوئی جھوٹ نہ ہو, کوئی دھوکہ نہ ہو, اور نہ ہی اصل واقعے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی ہو. اور یہ کتنا اہم ہے, ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. آپ مثلاً گھر سے نکل کر یہاں آئے, راستے میں آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا, آپ اسکول پہنچ کر کسی کو کہتے ہیں آج میں نے تو بہت برا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے. اور پھر کچھ چیزیں اس میں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ آپ کا پری کانسیپٹ ہوتا ہے, کوئی پیچھے سے کوئی باتیں پہلے سے کوئی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ وہ مل جاتی ہیں, کچھ آپ بھول چکے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو کڑیاں جوڑنے کے لیے کچھ اس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ پورے کا پورا حق پر مبنی نہیں ہوتا. ایسے واقعات جیسے آج کل آپ دیکھیں میڈیا میں, ایسے واقعات انسان سنتا ہے تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے,
ان پر پکا یقین نہ کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف شخصیات کی جو کردار کشی کی مہم چلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی، اس میں بہت کچھ سچ اور بہت کچھ جھوٹ ملا دیا گیا ہے. لہذا جب بھی کسی کے بارے میں خاص طور پر کوئی بات سنیں تو اس پر بہت احتیاط کا معاملہ کریں کہ اس کو اگر آپ نے آگے نریٹ کرنا ہے تو پھر پہلے تصدیق کرنی ہوگی. مثلاً آپ سے کوئی کہتا ہے آ کے کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں سیاسی لیڈر نے کتنی کرپشن کی ہے، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، حالانکہ آپ کے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں. آپ سیکنڈ، تھرڈ اور مختلف لوگوں اور بعض اوقات جو رقیب ہوتے ہیں ان کی زبان سے وہ بات سن کے پکے یقین کے ساتھ آگے بیان کر رہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے ہی ہے. بھی کہاں سے آپ بتا رہی ہیں، کہاں سے الہام ہوا آپ کو؟ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی خبروں کی پھر تردید بھی آ جاتی، ایسی خبروں کے اوپر رد بھی آ جاتا ہے. اسی طرح اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں، گھر میں بہت سے افراد مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک شخص دوسرے کو کوئی بات کہتا ہے، آپ تیسرا سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں. اول تو یہ بات آپ کو کسی اور سے کرنی نہیں چاہیے، آپ نے صرف اوور ہرڈ کیا ہے. آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے چیز اپنے خیالات سے ملا کے آ کے کسی تیسرے شخص کو بتاتے ہیں. کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں. گھروں میں جتنے بھی فسادات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، فتنے فساد، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری باتوں کے اندر سچائی نہیں ہوتی، حق نہیں ہوتا، ناحق باتیں ہم دوسروں پہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، مثال کے طور پر بچے اسکول سے آ رہے ہیں، اب دو بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے گاڑی میں کسی وجہ سے، اور ایک دوسرے کی پٹائی بھی کر دی. اب گھر پہنچ کے جو بچہ پہلے ماں کے پاس پہنچ جائے گا اور اپنی مظلومیت کی داستان سنا دے گا تو ماں کیا کرے گی؟ دوسرے بچے کی کہانی سنے بغیر اس کی پٹائی کر دی. کیا ایسے نہیں ہوتا عام طور پر؟ صرف یک طرفہ داستان سن کر فیصلہ کر لینا. اسی طرح اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ایک کی بات، ایک واقعہ، ایک چیز، ایک طرز عمل دوسرے تک پہنچانے میں پوری سچائی سے، حق سے کام نہیں لیا جاتا. حق وہ ہوتا ہے جو بالکل سچ و حقیقت پر مبنی. حق کا لفظ کس سے؟ حقیقت سے، نہیں حقیقت پر مبنی بات ہو. کیونکہ جب ہم حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بارے میں کیوں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک ہی نہیں. اس لیے اس پر ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ احادیث ہیں جیسے جو صحیح احادیث چھانٹ پرکھ کے ہم تک پہنچی، ان پر بھی یقین ہونا چاہیے تاکہ پھر ہم عمل پورے ثبات کے ساتھ کر سکیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں سے جو باتیں آپ سنتے ہیں، بڑوں سے یا چھوٹوں سے، ان کے بارے میں تحقیق ضروری ہے اپنی حد تک. ویسے اسکول میں آپ ایک ٹیچر ہیں، ایک بچہ روتے ہوئے دوسرے بچے کی شکایت لے کے آ جاتا ہے، آپ دوسرے کو بلا لیتے ہیں اور آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں، تو یہ ناانصافی ہوگی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ان آیات سے سیکھی ہوئی باتیں اس سے مزید اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں آگے جا کر. آپ بھی اس پر غور کیجئے کہ آج سے لے کر کل کلاس میں آنے تک آپ اپنی گفتگو پر توجہ رکھیں کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی بھی واقعہ کسی کو سنایا تو وہ کتنا تحقیق پر مبنی تھا، کتنا حقیقت پر مبنی تھا، یا میں نے سنی سنائی بات آگے کر دی. آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے، کسی کی بات اٹھائی اور آگے فارورڈ کر دی اور اس پہ ساتھ لکھ دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچا دیں. پچھلے دنوں ایک آڈیو میرے بارے میں کسی نے اسی طرح کی بنائی اور آخر میں کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اور اس وقت بڑے یقین کے ساتھ کہا گیا کہ میں جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تھی 2-2.5 سال کے لیے اکیلے ہی چلی گئی تھی بغیر محرم کے. حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں. میری پی ایچ ڈی 4 سال میں ہوئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی. لیکن بولنے والے نے معلوم نہیں کہاں سے معلومات لی، کس نے اڑتی بات ان کو بتائی، آدھی بات بتائی، انہوں نے اس پہ یقین کر لیا، اس پہ آڈیو تیار کی اور اس کو
دینی حلقوں میں خوب پھیلایا جا رہا ہے تاکہ کوئی میری بات نہ سنے. جب بھی کوئی مجھے کسی نہ کسی سے منسوب کر دیتے ہیں, کبھی کسی سے کرتے ہیں, کبھی کسی سے, کبھی کسی, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو میں باتیں کرتی ہوں نا, مجھے ان میں غلطی بتائیں میری, میں بہت مشکور ہوں گی, بہت شکر گزار ہوں گی کہ مجھے میری غلطی پتہ چلے. اگر میرے کوئی ادنا سے ادنا شاگرد بھی آ کے مجھے کہے کہ آج آپ کے منہ سے یہ بات یوں نکل گئی جبکہ یوں ہے, صحیح ہوگی تو میں اسے ایکسپٹ کروں گی, مجھے اس میں کوئی آر نہیں. میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ بچیاں بٹھائی ہوتی تھی جب میں قرآن مجید کی تفسیر کر رہی ہوتی تھی, جن کا صرف کام یہ ہوتا تھا مجھ پر نظر رکھنا کہ میں کہاں غلطی کرتی, کہاں بھولتی, کیونکہ بھول چوک انسان کے ساتھ ہے. بعض اوقات ایک لفظ منہ سے نکالنا ہوتا ہے, کچھ اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے, سامنے کچھ اور واقعہ ہو رہا ہوتا ہے, انسان بھول کے کچھ اور کہہ جاتا ہے. بہت پاسبل ہے. تو جس کو بھی میرے عقیدے سے کوئی مشکل ہے, میرے کسی گفتگو سے, میرے کسی بیان سے, وہ اس کی غلطی مجھ پر کسی دلیل سے ثابت کر دے تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گی. لیکن یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ بغیر پوری معلومات لیے کسی کے بارے میں سوشل میڈیا پر باتیں پھیلانا اور پھیلاتے چلے جانا اور بغیر تحقیق کے آگے 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 فارورڈ کرنا, یہ جھوٹ پھیلانے کے مترادف ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ ایک آنکڑے کے ذریعے اس کے جبڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا پیچھے تک, کان تک, اور پھر وہ جڑ جاتا, پھر وہ کاٹ دیا جاتا, پھر چیر دیا جاتا. پوچھا گیا کہ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ شخص ہے جو ایک جھوٹ بولتا تھا اور پھر وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا. یعنی یہ کوئی مذاق نہیں, کھیل نہیں. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کی بھی کردار کشی کرتے ہوئے, جو میں ہوں کوئی اور ہو, یہ نہیں کہ ضرور میں ہی, کوئی بھی ہو, کسی کے بارے میں بھی جو بات آپ سنیں پہلے اس سے تحقیق کر لیں, شک میں نہ رہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمارے اپنے اسٹوڈینٹس شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. حالانکہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, ترجمہ آپ کے سامنے ہے, جو کہا جا رہا ہے پورا آن لائن جا رہا ہے, صرف آپ نہیں سن رہے, اور لوگ بھی سن رہے ہیں جو مختلف طرح کا علم رکھتے ہیں, مختلف چیزوں کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں, وہ فیڈ بیک بھی بعض اوقات دیتے ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی انسان شک کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا عمل نہیں بدلتا, اور جو یقین کے ساتھ لیتا ہے کسی چیز کو پھر وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل بھی کرتا ہے. اور یہ علم ایسا نہیں کہ جو ہم گدھے کی طرح اپنے اوپر کتابیں لاتے چلے جائیں, بوجھ اکٹھا کرتے چلے جائیں. یہ علم اپنی اصلاح کے لیے ہے, تربیت کے لیے ہے, عالم کہلانے کے لیے نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی بڑا انسان بننے کے لیے, بلکہ اپنی آخرت کی نجات کے لیے ہے. اور اس پر ہمیں فوکسڈ ہونا چاہیے, توجہ کرنی چاہیے. ہم جس دور میں داخل ہو رہے ہیں وہ کافی نازک دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا, اور ہر نبی نے ڈرایا, اور ظاہر ہے کہ دجال آخری وقتوں میں آئے گا, اور ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. تو آپ دیکھیے کہ دجال کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ دجل, فریب, جھوٹ. سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ دجل اور فریب آپ کو عام طور پر نظر آتا ہے. پچھلے دنوں کسی نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں ٹرمپ کو جھاڑو لگاتے ہوئے, ٹرمپ کو پکڑ کے جیل لے جاتے ہوئے, اور اسی طرح کچھ اور ایکشنز اس کے تھے, اس کی تصویریں ڈالی ہوئی تھی, اور بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی یہ ٹرمپ ہی جھاڑو لگا رہا ہے اور ٹرمپ ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کیا قصہ ہے, یہ کیسے انہوں نے یہ تصویریں بنا لی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آ رہی ہے, اس کے ذریعے اب یہ عین ممکن ہو گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح اس کا امیج لے کے اس کو کسی بھی شکل میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اسے دکھایا جائے. اور اب یہ بھی آ رہا ہے سننے میں کہ مثلاً میری آواز لے کے اس کو ریکگنائز کر کے پھر اسی آواز میں جو جی چاہے کلوا لیا جائے, یعنی اس حد تک فریب. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہے آپ کو, کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ چند شکر ہے سب کو نہیں پتا, بچے ہوئے ہیں, ابھی بھی فتنے سے بچے ہوئے ہیں. 10 سال کے بچے کو بھی پتا ہے اب, جو ہر وقت لے کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل رائٹ می این ایسے آن رمضان ان پاکستان فار ایگزامپل. تو آپ کو چند سیکنڈز میں وہ جو
ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لایا تھا نا آنکھ جھپکنے میں، تو مجھے وہی بات یاد آ رہی تھی کہ چند سیکنڈز کے اندر آپ کو پورا آرٹیکل مل جائے گا. اب بچے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تمہیں تو نہیں پتا اس کا؟ کہتا پتا ہے. اب اگر اس کو اسکول سے کوئی ہوم ورک ملتا ہے تو اسے ہوم ورک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہے گا رائٹ می سم تھنگ، کیلکولیشن بھی ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. وہ صرف انسٹرکشن دے رہا ہے اور اس کے لیے سب کچھ تیار. کہتا ہے ہماری کلاس کے 90% بچے اسی چیٹ سے کام کر کے لاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا. کیا یہ بھی دھوکہ نہیں؟ کیا یہ کام جو وہ دکھا رہے ہیں ٹیچر کو یہ حق ہے؟ نہیں. اب ٹیچرز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اس کا مقابلہ کیسے کریں. تو چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی. سچائی پہ قائم رہنا، سچائی کی تلاش اور سچ کو تھام لینا اور سچ کو آگے پھیلانا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے یہ جو حق کی بات ہے نا اس کو بس پکڑ لیں کہ بغیر تحقیق کے آگے نہیں بات پھیلانی. بعض اوقات ہمیں کوئی اس طرح کی ویڈیوز مل جاتی ہیں جن کی کوئی اصلیت حقیقت نہیں ہوتی. ہم ایک دم پڑھ کے وہ پتہ نہیں فلاں جگہ یہ سورج نکل آیا اور فلاں یہ چاند نکل آیا، اور وہ ایک دوسرے کو 10 20 ہزار لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کو بھیجنے کی جبکہ آپ کو اس کے حق ہونے کا پتہ ہی نہیں. تو اگر آپ کو نہیں پتا نا تو کیا کریں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا ان سے پوچھ لیا کریں، ان سے معلوم کر لیا کریں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے. کل کافی دیر تک کسی سے ڈسکشن ہوتی رہی ان ساری چیزوں پر، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اے آئی میں فیوچر اس کا بن رہا ہے. تو ڈر بھی لگ رہا تھا اور پھر یہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے لیے لگتا راہیں آسان ہو رہی ہیں. آج سے 10 سال پہلے بھی جب میں دجال کی حدیثیں پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ ہوگا کیسے، لیکن اب کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہونا کچھ مشکل نہیں. جو شخص جھوٹ پر خوش ہوتا ہے نا اور جس کے اندر یہ تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا نا، جو سچ کو سچ کے طور پر نہیں لینا چاہتا، وہ پھر دجال کی باتوں سے بڑی جلدی متاثر ہو جائے گا. جو دجال کہے گا وہ فوراً ایکسپٹ کر لے گا. لیکن جو سچا مومن ہوگا جسے سچ پہ زندگی بسر کی، کونوا مع الصادقین، ہمیں قرآن میں کہا گیا سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگ اکٹھے ہو جائیں، سچ کی تلاش میں ہو، تو وہ دجال کو پہچان جائیں گے اور وہ دجال کی بات نہیں مانیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث کے مطابق دجال کی اکثر فالوور عورتیں ہوں گی. کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے دراصل اپنے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ ہوم ورک دے رہی ہوں کہ آپ جا کر اگر اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا کسی کو کوئی واقعہ بیان کرنے لگے ہیں تو پہلے سوچیں، تولیں کہ کیا میں بات پوری طرح سمجھی ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم آدھی بات لے کے پھر آدھی خود ملا لیتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہی نہیں. تو بات کو صحیح طرح سننا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس کو آگے بیان کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ہر چیز تو ہمارے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کل کو یہی ہم دیکھیں گے دوبارہ اپنے سامنے. تو بہرحال ہم کسی پر تو بند نہیں باندھ سکتے، ہم دنیا کو تو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے، ہم ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کو تو نہیں روک سکتے. وہ تو جو کرنے والے دن رات لگے اور کر رہے ہیں جو کرنا ہے انہوں نے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے سیناریو میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ان کے شر سے کیسے بچنا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح حق پر جمائے رکھنا ہے، کیونکہ دجال حق پر جمے نہیں رہنے دے گا. تو اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، جب دونوں نے ایک قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے سے قربانی قبول نہ کی گئی. اذ قربا تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے قربانی کی. قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، یعنی ابھی میں نے واقعے میں آپ کو بتایا نا کہ ایک نے گیہوں کا صدقہ دیا تھا اور ایک نے بکری یا بھیڑ کا. تو قربانی سے مراد ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. یعنی انسان اپنا مال قربان کرتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنا وقت قربان کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں قربان کرتا ہے، اپنا آرام قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو یہ ساری قربانیاں ہوتی ہیں، یعنی وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، مال کی قربانی، یہ سب قربانیاں ہیں. تو قربانی سے مراد وہ عمل جس سے اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو مبہم رکھا، یہ نہیں واضح کیا کہ وہ سونا تھا یا چاندی تھی، غلہ تھا یا جانور تھے.
اگر اس میں کوئی مصلحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کر دیتے. یعنی انسان غور کرتا ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے, وجہ کیا ہے, تاکہ انسان جو مقصد ہے اس پر فوکس رہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے وہ گندم تھے یا چاول تھے یا فلاں تھا, اس سے ہماری معلومات میں کیا اضافہ ہوتا, اور پھر دھیان چاولوں پہ چلا جاتا, اور ہو سکتا ہے بھوک کا وقت ہو اور چاول کا لفظ سن کے بھوک میں اضافہ ہو جائے اور دھیان کچن میں چلا جائے اور وہ واقعہ یہیں کا یہیں رہ جائے. ہاں, تو غیر ضروری سب چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. اور ہمیں بھی بہت تکلف کرنے کی اور بہت تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت کے کس درخت کا پھل کھایا تھا اور ان کے بیٹوں نے کس چیز کی قربانی کی تھی, بس قربانی کر لی تھی. ہاں, بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کی تھی. حابیل نے دمبے کی قربانی کی اور قابیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی. قربانی کیسے قبول ہوئی؟ آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی, جو اس کی قبولیت کی دلیل تھی. اور یہ بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے, صحیح بخاری میں روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ اقوام کی غنیمتوں کو آگ کھا جاتی تھی. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا حتیٰ کہ اللہ نے ان کو فتح عطا کی. پھر انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا اور آگ آئی تاکہ اسے کھائے بھسم کر دے, لیکن آگ نے اسے نہ جلایا. اس نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے, اس لیے یہ غنیمت قبول نہیں ہو رہی اللہ کے ہاں, لہٰذا اب ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مجھ سے بیعت کرے, یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. چنانچہ ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا. تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے قبیلے والوں نے چوری کی ہے, اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ مجھ سے بیعت کریں تو پتہ چل جائے گا کہ چور کون ہے. پھر 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گئے. اس کے بعد اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہی خیانت کا ارتکاب کیا ہے. چنانچہ وہ لوگ سونے کا سر لے آئے جو گائے کے سر جیسا تھا. وہ مال غنیمت میں سونے کا سر, آپ دیکھیں گائے کا سر اچھا والا بڑا ہوتا ہے, تو جب انہوں نے دیکھا اتنا سارا سونا ہے تو چلو اس کو چھپا لیتے ہیں, یہ نہیں پیش کرتے جلی جائے گا, چلو کوئی سی کام آ جائے. تو انہوں نے آخر وہ پیش کیا, لے آئے. جب اسے مال غنیمت میں رکھا گیا تو آگ آئی اور مال غنیمت کو کھا گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا, لیکن امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. اس نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا, اس لیے ہماری خاطر مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا. یعنی ہماری کمزوری کی وجہ کہ ہم صبر نہیں کر سکتے, اللہ نے اس کو حلال کر دیا. اب جو ہی یہ قربانی ہوئی, قال لأقتلنک, اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. اب وجہ کیا تھی؟ حسد. حسد کی بنا پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. یعنی وہ بیٹا جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی وہ دوسرے پہ غضبناک ہو گیا اور حسد کی بنا پہ بولا لأقتلنک. اس میں آپ دیکھیے لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ بھی, اور پھر قسم مقدر ہے. جہاں نون ثقیلہ ہوتا ہے نا وہاں لام تاکید کا, اس میں واو قسم کی مقدر ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو 3 مؤکدات, یعنی اس نے پکا یہ ارادہ کر لیا, اللہ کی قسم میں تجھے ضرور ضرور مار ہی ڈالوں گا, یعنی میں بس مار دوں گا تمہیں. غصے میں تھا وہ, اور غصہ کس بنا پہ تھا؟ حسد کی بنا پہ تھا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آسمان پر پہلا گناہ ہوا تو وہ حسد کی بنا پر ہوا. حسد کی بنا پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اور زمین پر پہلا گناہ ہوا تو وہ بھی کس بنا پر ہوا؟ حسد کی بنا پر. فرانسس بیکن کا قول ہے کہ حاسد کبھی تعطیل کا دن نہیں مناتے. مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو شخص اس میں گرفتار ہو وہ برابر اسی میں ہی رہتا ہے, وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے, کسی لمحے اس کو قرار نہیں آتا. تو کیسی چیز ہے حسد, لیکن کتنے زیادہ لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں. شاید دنیا میں سب سے بڑی, سب سے زیادہ جو اخلاقی بیماری پائی جاتی ہے وہ حسد ہے, اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح حسد میں مبتلا ہوتا ہے. بعض لوگ اظہار کر دیتے ہیں اور بعض اظہار نہیں کرتے. قال انما يتقبل الله من المتقین, اس نے کہا بے شک اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں
قبولیت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا راز ہے. یعنی جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے غصے کا اظہار کیا، تو بھائی نے کہا اس میں میرا تو کوئی گناہ نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کسی کا عمل تقویٰ کی بنا پہ قبول کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وہی صدقات، وہی اعمال قبول کرتے ہیں جو اللہ کی رضا اور اجر و ثواب کی نیت سے کیے گئے ہوں اور عمل کرنے والا تقویٰ کی صفت سے متصف ہو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ انما کو کلمہ حصر کہتے ہیں، ہا صاد را، حصر. یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ عمل کی قبولیت صرف اور صرف متقیوں پر موقوف ہے. حصر جو ہوتا ہے نا، اس میں نفی بھی ہوتی ہے، اس بات بھی ہوتا ہے. انا کس کو کہتے ہیں؟ بے شک، یقیناً. یہ کیا ہے؟ اس بات ہے نا. اور نفی کیا ہے؟ ما. انا ما کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. انا ہے اور ما نہیں، ہے نا عجیب سی بات. انا ما، اسی لیے پہلے لوگ ترجمہ کیا کرتے تھے سوائے اس کے نہیں، یعنی یہی بات ہے. یعنی تقویٰ ہی قبولیت کا سبب ہے. تقویٰ ہوگا تو عمل قبول ہوگا، تقویٰ نہیں تو عمل قبول ہونے کی نفی ہو جائے گی. تو یہ کلمہ اس بات کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ جو عمل قبول نہیں ہوتا تو وہ عمل کرنے والے شخص کی ذات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی بیرونی یا خارجی سبب سے عمل قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ کسی بیرونی سبب سے نہیں، بلکہ عمل کی قبولیت کا انحصار ہماری اپنی نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو ہر انسان کو وہی بدلہ ملے گا، وہی نتیجہ اس کا نکلے گا جو اس کی نیت ہوگی. جیسی نیت ویسی مراد، جیسا درخت ویسا پھل. اس آیت میں تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے جو عمل میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو عمل میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں. اس طرح کہ وہ عمل نیک ہو، عمل بھی صحیح ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو. یعنی اگر کوئی دینی کام، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، یعنی عمل بذات خود بھی نیک ہو، اچھا ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، یعنی اس میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہ ہو، بلکہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو. عمر بن خطاب اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. یا اللہ میرے تمام اعمال نیک بنا دے اور ان کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور ان اعمال میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہ بنانا. ٹھیک ہے، میرے تمام اعمال نیک بنا دے اور ان کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور ان اعمال میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے. کیا حابیل نے یہ بات فخریہ طور پر کہی تھی؟ اس کو اپنی نیکی کا کوئی فخر تھا؟ نہیں، فخریہ طور پر نہیں کہی تھی، بلکہ اپنے بھائی کو ترغیب دینے کے لیے کہ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہو تو کیا کرو؟ تقویٰ اختیار کرو. بلکہ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی قربانی، اس کی نیکی، اس کا عمل قبول ہو تو وہ تقویٰ اختیار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کا عمل قبول کرتا ہے تو حکمت کی بنا پہ قبول کرتا ہے، اور اگر رد کرتا ہے تو وہ بھی حکمت کی بنا پہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں فیورٹزم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تو بس یہ صحیح عمل کرے یا غلط کرے، بس اس کا تو قبول ہی ہے. ایک بہت متقی انسان، بہت اچھا انسان سارے کام اچھے کرتا جاتا، ایک کام اچھا نہیں کرتا، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا؟ نہیں، وہ رد کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے، بذات خود اچھا نہیں، جس کی مثال بدعت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو اپنے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ میں متقی ہوں، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں؟ کبھی سنا کسی کو کہتے ہوئے؟ سنا؟ ہاں، کہتے ہیں لوگ مجھے تو بھائی اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ متقی کون ہے.
کون بچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، سیلف پریز کا شکار ہوتے ہیں. الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. آپ صحابہ کو دیکھیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ اپنی صفات بیان کر رہے ہوں کہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بلکہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بلیم ہی کرتے رہتے تھے. زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم کا ہر حصہ، ہاتھ، پاؤں، سر، دل، دماغ، اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے کہ بہت جلد بول پڑتی ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر سچ اور جھوٹ کا فرق جانے. تو کچھ لوگوں کا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو انتہائی مخلص ہو کے یہ کام کر رہا ہوں. تو اس طرح کی اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے نفس کو پاک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ اچھے ہیں مجھ سے. تو فخر کی بجائے دوسرے کو ترغیب یا نصیحت کرنے کے لیے اس طرح کا کہنا جائز ہے، جیسے اس حدیث میں آتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں آئے تاکہ وہ آپ کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کریں. جب انہیں اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے کم خیال کیا. کہنے لگے، نبی کی عبادت سے ہمارا کیا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے. آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ خبردار، اللہ کی قسم، میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں. لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے نفس کے تزکیے کے لیے نہیں کہی تھی، بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہا تھا جنہوں نے اپنے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام قرار دے دی تھی. تو آپ نے ان کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی، لکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ٹھیک ہے کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہوں. اب یہ آپ نے فخر کے طور پر نہیں بات کی تھی، بلکہ سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو جو ان امور کو ناجائز قرار دے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ نے مثلا اپنے بچے کو کچھ سکھانا ہے اور آپ اس کو سکھانے کے لیے اپنی مثال دیتے ہیں کہ میں یہ کام اس طرح کرتی ہوں، تو یہ سیلف پریز میں نہیں آتا، بلکہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے، دل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ تعریف کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں اور کچھ بغیر سوچے سمجھے تعریفیں کرتے ہیں. ہمیشہ مقصد اور وجہ دیکھنی چاہیے کہ کیوں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. کل اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کو دیکھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا. الحمدللہ. کیسا لگا آپ سب کو؟ اب آپ لوگوں نے میرے ساتھ چیٹ کرنا ہے، ادروائز جو ہے وہ پھر مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے انجوائے کرنا ہے اس کلاس کو. اس میں اچھا، آپ نے دیکھا کبھی کچھ دشمنیاں ہوتی ہیں جو پہلے بہت ہوتا تھا، اب تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پہلے بہت ہوتا تھا ایسا کہ جو دشمنیاں تھیں نا وہ نسل در نسل چلتی تھی. یعنی کہ ایک ماں باپ میں سے اگر کسی نے دادا پر دادا میں سے کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا، اس کے بعد وہ دشمنی آگے بچوں میں منتقل ہوئی، پھر وہ پوتے پوتیوں میں منتقل ہوئی، تو وہ ایک سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا. ایسا تھا نا پہلے.
تو ایون کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کتنے سالوں پرانیاں جو دشمنیاں تھیں نا وہ چلتی جاتی تھی، سبحان اللہ، اور اس کو چھوڑتے نہیں تھے وہ۔ تو آپ دیکھیں یہ جو ہمارا دشمن ہے نا، جو ولن ہے جس کے بارے میں ہم سب ابھی بات کر رہے تھے، لائک جب کلاس سٹارٹ ہوئی تھی، وہ کتنا یعنی کہ کتنی نفرت ہے اس کے اندر ہمارے لیے کہ وہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے۔ بظاہر دیکھیں ہم کس کا قصہ پڑھ رہے ہیں، حابیل اور قابیل کا نا، لیکن بیک گراؤنڈ میں کام کون کر رہا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں کون کام کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، شیطان، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر آپ اوور آل دیکھیں جتنی بھی ہم سٹوریز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یا قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں مختلف اقوام کی یا مختلف لوگوں کی، ان کے بیک گراؤنڈ میں بھی کون کام کر رہا ہوتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، یعنی کہ جتنے ہیں مشرکین مکہ ہیں یا منافقین ہیں، سب پیچھے کام کون کر رہا ہے؟ شیطان، سبحان اللہ، ابلیس پیچھے کام کر رہا ہے نا۔ تو بظاہر قصے میں تو نام مختلف ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ کام کر رہا ہے، تو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس سے بچنے کے لیے، اس سے اویئر ہونے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ہم نے جس طرح آج پڑھا کہ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، وہ کس بنیاد پہ تھی، لائک کیا چیز اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا اگریسو ہو گیا، ان کی نسلیں برباد، حسد، سبحان اللہ۔ اور وہی حسد جو ہے وہ ہمارے انسانوں میں بھی وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہم نے صبح پڑھا نا۔ تو یہ جو صبح میں کتاب آپ کے ساتھ شیئر کری تھی نا، اسی میں سے ایک حسد کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ، مجھے بہت ہی لائک اچھا لگا کہ حسد بیسیکلی کیسے شروع ہوتا ہے نا، اور اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں شیطان سے تو آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ بات کتنی صحیح ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب غصے کو اس لیے دبا دیا جائے کہ وہ اس کو نکال نہیں سکتا، تو وہ غصہ باطن میں جمع ہو جاتا ہے، اور یہی پھر کینہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ غصہ اتنا تھا، آپ کسی وجہ سے، جیسے فار ایگزامپل اکثر کیسز میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی بات پہ ان کو غصہ آ گیا، جیسے ساس نے کچھ بول دیا فار ایگزامپل، یا ساس جو ہے وہ بہو سے غصہ کسی بات پہ آ گیا اس کو، اب وہ نکال نہیں سکتی کہ میری بہو آگے سے کچھ کہے گی یا میرا بیٹا مجھ سے کچھ بولے گا یا کچھ، تو کیا ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر غصہ پلتا جاتا ہے، پلتا جاتا ہے۔ اب کیا اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ کینہ بن جاتا ہے، یعنی کہ شروع تو غصے سے ہوا لیکن اینڈ کس پہ ہوا؟ کینہ پہ۔ پھر اس کی علامت کیا ہے کہ انسان بغض رکھنا، یعنی کہ اس کے اندر بغض آنا شروع ہو جاتا ہے، اسے برداشت نہ کرنا اور اس سے نفرت کرنا، یعنی کہ غصہ سٹارٹ ہوا، پھر کینہ ہوا، پھر بغض ہوا، پھر یعنی کہ برداشت نہیں ہو رہا، اور نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایونچولی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کینہ جو ہے وہ غضب کا نتیجہ ہے، کینے کی وجہ سے غصہ پیدا ہوا، اور پھر جو کینے کی وجہ سے کیا ہوا؟ حسد پیدا ہو گیا، یعنی کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے، تو اب آپ اس کے لیے برا سوچیں گے۔ اور انشاءاللہ استاذ آپ دیکھیے گا نیکسٹ کپل آف ایپیسوڈز میں ہمیں حسد کے بارے میں بھی بہت کچھ بتائیں گی کہ حسد کیا ہوتا ہے نا۔ تو ابھی میں اس کو نہیں چھیڑوں گی، لیکن اس کے اوپر ہم تبھی بات کریں گے جب استاذہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گی۔ لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ غصے کو پی جانا ہے، اور خالی پی نہیں جانا بلکہ اس کو فاعفو وصفہ کاظمین الغیظ، اور پھر فاعفو وصفہ کہ درگزر کرنا ہے، اس کو اندر نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ معاف کرنا ہے، لیٹ گو کرنا ہے چیزوں کو۔ لیکن جب ہم لیٹ گو نہیں کرتے نا، اور ہم اندر ہی اندر دباتے جاتے ہیں، دباتے جاتے ہیں، دباتے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کینہ بنتا جاتا ہے، پھر وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، اور پھر اس بندے کا وہ نقصان چاہتا ہے، یعنی کہ وہ بظاہر کچھ کر نہیں سکتا، غصہ نہیں نکال سکتا، اس کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وش کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا بس اب اس سے یہ نعمتیں چھن جائیں، اس کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یعنی کہ پھر حسد میں بھی پھر مختلف درجے ہوتے ہیں نا، تو انسان ورس سے ورس ہوتا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے، اور ہماری جو اندر کی آنکھیں ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے رکھے، تاکہ ہمیں شیطان کی چالیں جو ہے نا وہ سمجھ آتی رہیں اور ہم اس سے بچ سکیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ ایک واقعہ آتا ہے نا، آپ سب نے شاید سنا ہوگا، میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کہ کسی نے پوچھا کہ شیطان سے کیسے یعنی کہ بچا جائے نا، کہ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، جو بھی عالم تھے، کہ آپ اگر دیکھیں اگر کوئی کتا ہو وہ بھونک رہا ہو، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ کیسے چپ کرائیں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈنڈے ماریں یا اس کو ٹانگوں سے پیچھے کریں، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں نا،
تو وہ تو ایسے چپ نہیں ہونے والا، وہ تو آپ کو کاٹ لے گا آگے سے. تو کیا کیا جائے کہ جو کتے کا جو مالک ہے اس سے بات کی جائے تاکہ وہ اس کتے کو کنٹرول کر لے. سبحان اللہ. تو اسی طرح ہم شیطان سے اس طرح سے نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کس کس طرح سے چالے چلتا ہے نا. تو ہم یہ کیا کرنا ہے کہ جو شیطان کا جو مالک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمیں اس کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ رکھنا ہے تاکہ وہ شیطان کو ہمارے جو حق میں ہے نا وہ کام نہ کرنے دے. اللہ ہم اتنا کلوز ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ شیطان ہمیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا سکے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں. اچھا، آپ نے نا مجھے بتانا ہے، پہلے کچھ سوال کروں گی، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو مائک انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے انیبل کروں گی، آپ لوگوں میں سے جو بھی بولنا چاہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 27 سورہ المائدہ کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. ٹھیک ہے. وَاتْلُو سے کون مراد ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے کہ سنا دو؟ بیوٹیفل دعا سے سنا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. لائک اٹس ون آف مائی موسٹ فیوریٹ دعا کہ ہم اس چیز سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب بھی آئے. سبحان اللہ. قریب ہی نہیں آئے گا تو پھر وہ وسوسے بھی نہیں ڈال سکے گا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بالکل ٹھیک. بارک اللہ فیکم. اچھا، نیکسٹ ہے علیہم. وَاتْلُ علیہم. علیہم سے کون مراد ہے؟ کس کو پڑھ کے سنانا ہے؟ ہم سب کو، لوگوں کو، تمام لوگوں کو. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا، نبأ ابنی آدم. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال. کون تھے یہ دو بیٹے؟ حابیل اور قابیل. ٹھیک ہے. قرآن و سنت سے ہمیں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے ناموں کی؟ نہیں. قرآن و سنت سے نہیں ملتی لیکن مختلف اقوال وغیرہ سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. روایات سے. ٹھیک ہے. بالحقی، کھرا کھرا حال. اس سے کیا سیکھا؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ اتنی لمبی بات کی تھی اس کے اوپر سادہ نے. سچ پورا. بالکل. ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ ہم بھی کوئی واقعہ بات کریں تو حق کے ساتھ، سچ کے اوپر مبنی، اپنی خواہشات کے اوپر مبنی نہیں. ٹھیک ہے. اور صبح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ اس کی چالوں میں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی چالوں میں سے کہ وہ بغیر تحقیق کے انسان جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں بھی تحقیق کا والا رویہ اختیار کرنا ہے. بالکل. بارک اللہ. اچھا، اذ قربا قربانا. ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا. کن دونوں نے نذرانہ پیش کیا تھا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے. حابیل اور قابیل نے. بالکل. اور کیا کیا تھا؟ حابیل نے عمدہ دمبا اور قابیل نے گندم کی بالی. یہ بھی ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی. کس کی قبول ہوئی تھی؟ حابیل کی یا قابیل کی؟ حابیل کی. ٹھیک ہے. اچھا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کس کی نہیں قبول ہوئی تھی؟ قابیل کی. ٹھیک ہے. قال لأقتلنك. کس نے کہا تھا کہ میں تجھے ضرور ہی مار ڈالوں گا؟ قابیل نے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کہا قال انما يتقبل الله من المتقین کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ حابیل نے. ٹھیک ہے. اچھا، الحمدللہ. اب یہ تو ہو گیا ہمارے آیت سے الحمدللہ ہمیں مین جو تھا کانسیپٹ یا مین جو سٹوری کے جو کردار تھے وہ ہمیں پتہ چل گئے. اچھا، اب آپ لوگ ریڈی ہو جائیں اپنے ہاتھ ریز کرنے کے لیے. آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ان آیات میں ہمارے لیے اب لیسن کیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایک لیسن انشاءاللہ. پہلا کیا تھا کہ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ کہ اگر تم اپنا ہاتھ میرے طرف بڑھاؤ گے لِتَقْتُلَنِي کہ آپ تم مجھے قتل کر دو مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ تو میں اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ حابیل نے کہا تھا نا یہ. ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ آپ لوگوں میں سے کون ہاتھ ریس کر کے مجھے بتائے گا؟
ہینڈ ریز کیجیے, میں انشاءاللہ مائک آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں انیبل. سسٹر سبیحہ, جی آپ مائک انمیوٹ کیجیے. میں نے آپ کا مائک انیبل کر دیا. جی جی السلام علیکم. اس کا وعلیکم مطلب جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اور آپ کو السلام. نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اسی طرح کا رویہ اختیار نہ کریں, بلکہ اس کو اگنور کریں. اور اس لیے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا, اللہ پر بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے ہم خوف کھاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ کہ برائی میرے حساب سے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے. اگر آپ کو کوئی گالی بک رہا ہے تو آپ گالی نہ بکیں, اگر آپ کو کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ جا کے اس کی برائی نہ کریں. بالکل بالکل. اور پھر ایک اور کام جو کیا کرنا ہے کہ نصیحت کرنی ہے. آپ دیکھیں حابیل نے بھی یہی کیا تھا نا کہ اس نے نصیحت کی تھی. اچھا گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر سے سبیحہ. نیکسٹ آیت کون اس کو بارے میں کرے گا؟ انی, بے شک میں, اریدو, میں چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار, کہ تم میرا بھی گناہ سمیٹو اور اپنا بھی گناہ سمیٹو اور پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ. یہی ظالموں کا بدلہ ہے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بہت ہی اس نے سخت بات کی تھی کہ وہ اس کو آگ والا بھی کہہ رہا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم ظالم ہو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کون مائک لے کے مجھے بتائے گا؟ اور کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ مسٹر ناز آپ مائک لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے خیال میں اس کا طریقہ وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو ایک طرح سے مطلب ایک وعید ہوتی ہے نا کہ وہ اس کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے. اور مطلب آپ ایک پہلے سے وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن میں ڈفرینٹ چیزوں میں بتاتے ہیں کہ اگر تو تم نے یہ کر لیا تو ایسا ہو جائے گا. تو وہ اس کو وہ ایک طرح سے ڈرا رہا تھا کہ بالکل, ابھی بھی سنبھل جاؤ. ہاں, ترغیب دے رہا تھا کہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا نا. بعض اوقات خوشخبریاں سنانی پڑتی ہیں, بعض اوقات وعید سنانی پڑتی ہے, ڈراوا دینا پڑتا ہے نا. تبھی جو زیادہ سٹبن بچے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, ورنہ نہیں وہ سمجھتے. تو بالکل اگر کوئی ایسے نہ مانے تو تھوڑا سا ڈرا کے اس کو بتایا جا سکتا ہے, کیونکہ اصل مقصد اس کا کیا تھا, اس کی خیر خواہی, کہ وہ کسی طرح اس عمل سے رک جائے. بالکل, بارک اللہ فیکم سسٹر ناز. اچھا نیکسٹ ہے, اگلی آیت ہے کہ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا, جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. اس سے کیا سبق سمجھ آ رہا ہے؟ بعض اوقات غصہ جو ہے, جیسے ہم نے صبح بھی پڑھا تھا نا کہ غصہ دلاتا ہے, غضب میں لے کر آتا ہے, شدید غصہ دلاتا ہے, اور پھر انسان جب غصے میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے, بعض اوقات اتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے کہ پھر اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو غصے کو پہلے سٹیپ پر ہی کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. وہ یاد 2 لفظ یاد رکھا کریں. مجھے جب غصہ آتا ہے نا, میں کوشش کرتی ہوں کاظمین الغیظ, کے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. تو یہ 2 لفظ جو ہے نا وہ یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا پھر نیکسٹ ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا, تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کے لاش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا, ہائے افسوس, کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا. آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا؟ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اگر آپ لوگ کوئک ہینڈز ریز کریں نا تو پھر زیادہ جلدی ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. بعض گناہ, بعض کام. جی سسٹر سبیحہ بالکل آپ مائک لیجئے انشاءاللہ. یہ کہ بعض وقت بہت ہی زیادہ غصے میں ہم کچھ کام کر جاتے ہیں, مگر اس کے بعد جب اس کا نقصان دیکھتے ہیں تو پچھتاوا بہت زیادہ ہوتا ہے, مگر وہ پچھتاوا پھر اس چیز کو واپس نہیں لے کر آ سکتا. بالکل. اور آپ دیکھیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں یا بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یعنی اسفل سافلین میں ہو جاتا ہے, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں نا ان سے بھی گیا گزرا, جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسے گناہ ہمارے سے سردرد ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور پھر وہی بات کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ان کو کر گزرتا ہے کسی بھی وجہ سے, اور پھر بعد میں بڑا ہی شرمندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بچا کے رکھے.
پھر اس کے بعد آخری جو آیت ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بتائیں کہ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس وہ ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین پر ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ کون بتائے گا کیا سیکھا؟ یہ تو بہت ہی یعنی کہ بہت ہی ایزی سا ہے، سبحان اللہ۔ سسٹر ناز آپ لیجیے انشاءاللہ۔ اس کا جو مجھے میننگ سمجھ آیا کہ واچ یور ایوری ورڈ، لائک آپ کے منہ سے نکلا ہوا آپ کا عمل، ہر چیز، اگر کوئی غلطی آپ نے کی ہے تو جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کا گناہ آپ کے سر بھی آئے گا، اور جو اچھا کام آپ ایک کر رہے ہوں گے اور وہ لوگ فالو کریں گے تو اس کا جو ثواب ہے اور جو اس کا وہ ہے وہ بھی آپ کو آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت تحقیق کے ساتھ کام کرنے تاکہ بالکل صحیح، بارک اللہ فیکم۔ بالکل آپ دیکھیں بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے کسی کو نا، یا کسی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم قرض گزرتے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو خالی میرا نہیں بلکہ دوسروں کا بھی وبال اب میرے سر پر آئے گا۔ جیسے فار ایگزامپل آج ہم نے بات کی سوشل میڈیا کی بھی، کہ بعض اوقات ہم بغیر تحقیق کے ایک بات آگے سے آگے پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ایک کو پہنچایا، ٹھیک ہے، اب ایک نے آگے اپنے جو ہے وہ 1000 کو پہنچا دیا، تو اب کیا آپ کو صرف ایک کا ثواب یا ایک کا گناہ ملے گا؟ نہیں، بلکہ ان سب کا ملے گا جن کو اس نے فارورڈ کیا، اور پھر ان سب کا بھی ملے گا جنہوں نے ان سب نے آگے سے فارورڈ کیا، یعنی کہ جتنا لمبا چین چلتی جائے گی نا وہ اتنا جو ہے نا وہ ہمارے کھاتے میں چلتا جائے گا۔ کہنے کو ہم نے صرف ایک بندے کو فارورڈ کیا تھا، تو ہم سب کو بالکل سزا شیرین کے آثار جو ہم چھوڑ رہے ہیں اس کا اثر آخرت تک جاتا ہے، بالکل، اور یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ کوئی بھی چیز چاہے اچھی ہو یا بری اس کو سوچیں پہلے، چاہے بظاہر اچھی بھی لگ رہی ہو نا تو بھی سوچیں، اگر اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی حدیث آتی ہے، اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے، اب دو ہی چیزیں نا، یا آپ اس کو فارورڈ کریں گے یا اس کو آپ نہیں فارورڈ کریں گے، فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ آگے سے صحیح ثابت ہوتی ہے تو چلیں اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کتنا نقصان ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ انسان اس کو فارورڈ نہ کرے جب تک اس کے اوپر شرح صدر نہ ہو جائے کہ ہاں یہ واقعی صحیح ہے، کیونکہ جو وبال ہے نا وہ ہم اٹھا نہیں سکتے آخرت میں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور ہم سب یہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں یا ہم اپنے لیے یہ گناہ جاریہ بنا رہے ہیں۔ تو جو بھی ہم کریں گے اس کے آثار قیامت تک، جیسے سزا شیرین نے بولا، وہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے بچا کے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے شیطان کو دور رکھے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ دن بدن حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں کو ایسا ایمان عطا کرے کہ وہ یہ سارے فتنوں کا جو مقابلہ ہے نا وہ بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے نا وہ کر سکیں، اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ جہاں اپنے آپ کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں پہ امت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ مجھے یاد ہے استادہ کی ایک بات کہ بچے جو ہے نا وہ ہمارے دوسرے بچوں کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں، تو اگر ہم اپنے بچوں کی دعا مانگتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ والے بچوں کی بھی مانگا کریں، کیونکہ انہی کا اثر لینا ہے ہمارے بچوں نے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی، یعنی تمام بچوں کو، تمام ہماری جو آنے والی نسلیں ان کی حفاظت فرمائے شیطان مردود سے، اور قیامت والے دن ہم جو ہے وہ ایمان والوں میں شامل رہیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیر، آپ سب کے آنے کا، آپ کی پارٹیسپیشن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آ سکیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی جو کہ منڈے کو ہے، اور ٹائمنگز ہماری انشاءاللہ میلبرن میں چینج ہو جائیں گی، تو آپ سب لوگ ٹائمنگ کا جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ
برسبن یعنی کہ اب آسٹریلیا اور جتنے بھی شہر ہیں نا سب کا ٹائم ایک ہی ہو جائے گا. تو ہم اپنی کلاس سڈنی ٹائم کے مطابق 10 بجے اسٹارٹ کریں گے. تو آپ سب اپنی اپنی جگہ کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا. یعنی کہ اب سب جگہ 10 ہی ہوگا بائی دی وے. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.